बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ हसन आसिफ, आपका मेज़बान। एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ इस खुसूसी प्रोग्राम में जिसका उन्वान है अदले इलाही। हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह आदिल और हकीम है और उसने अदल और हिकमत से खल्क़ किया, चाहे वो इंसान हो या हैवान, जमादात हो या नबातात, ज़मीन हो या आसमान। नाज़रीन, आज हम कुछ अहम सवालात करेंगे मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब से, जो मुसलसल इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने हुए हैं। तो आइए इस्तकबाल करते हैं आगा का। आगा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, ये हमारा तीसरा एपिसोड है और पिछले एपिसोड में आपने शर्र मुतलक़ और शर्र आम के सिलसिले से अपने एपिसोड को ख़त्म किया था, और हम चाहेंगे इस एपिसोड की शुरुआत भी जो शर, जो जिस फसाद, जिस तरीके से आपने बयान किया था कि इंसान जब मुश्किलात में पड़ता है और मुश्किलात उसके सामने होती है तो वो अपने आप को कैसे थामे रहे और अपने आप को कैसे साबित कदम रखे, हम चाहेंगे इसे अदले इलाही से रब्त देते हुए नाज़रीन को बताएं। बहुत बेहतरीन सवाल है आपका माशाल्लाह। जैसा कि ज़िक्र किया था, इस कायनात में शर्र मुतलक़ नज़र नहीं आता। अगर हम अपने इल्म के दायरे को बढ़ा देंगे तो मालूम ये होगा कि खुदावंद आलम की तरफ से पूरी तौर से कोई चीज़ बुरी हो, ख़राब हो नहीं हो सकती। ये जो आपने आप सवाल किया है, एक मिज़दाक़ ये नज़र आता है कि अगर हमें कहीं कोई ऐसी बुरी चीज़ दिखाई दे रही है, बज़ाहिर जिसे हम बुरा समझते हैं, जैसे हम शर कह रहे हैं या फ़साद कह रहे हैं, असल में ये फ़साद नहीं है, शर नहीं है, बल्कि उस इंसान की तरबियत के लिए ये अहम हो जाता है कि इंसान इन बलाओं में पढ़कर, इन आफ़तों में पढ़कर अपने आप को मजबूत बनाता है। कुरान करीम की एक आयत है, फ़असा अन तकरहू शैअ व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, सूरह निसा की आयत नंबर 19 है, जिसमें खुदावंद आलम यही बताता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान उनके मुताल्लिक़ ये समझता है कि ये बड़ी ख़राब हैं, ये बहुत बुरी हैं, उसको ऐसा लगता है, लेकिन असल में खुदावंद आलम ने उसमें उसके लिए खैर को छुपा रखा है। मैं 2-3 मिसालें आपके सामने पेश करूँ। एक इंसान के जो इस दुनिया के अंदर परवान चढ़ रहा है, वो बीमार पड़ता है। जब वो बीमार पड़ता है तो बज़ाहिर लोग ये समझते हैं कि ये इसके लिए एक बला है, ये शर है, ये इसके लिए आफत है, लेकिन असल में ये बीमारी क्यों आती है कि उसके अंदर का जो वो एक सिस्टम है, दिफाई जो एक सिस्टम पाया जाता है, जिसको आज के ज़माने में और ख़ासकर इधर जो पिछले 2 बरस गुजरे हैं कोरोना की वजह से, हम कहते हैं कि साहब उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, जिसकी वजह से ये बीमारी लाहक हो गई। इस बीमारी के लाहक होने पर, कि जिसे हम शर समझ रहे हैं, पहला फ़ायदा ये होता है कि इंसान इन बीमारियों से लड़ता है। जब बीमारियों से लड़ता है तो फिर उसका इम्यून सिस्टम और मजबूत होता है कि आने वाली जो बड़ी बीमारी है वो इसके ऊपर आरिज़ ना हो। यानी वही शर्र मुतलक़ नहीं है, ये हमको शर लग रहा है। पहली बीमारी जो हमें हो सकता है शर नज़र आ रही हो, मगर ये दिफा करती है उसका कि जो आने वाली बड़ी बीमारी है। अभी आपने इसमें देखा कि जो कोरोना की बला आई, मालूम ये हुआ कि साहब जिनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है, ये पाई जाती है, जिनको ये हो चुका है, ये मुआलजा हो चुका है, ये लग चुका है, तो अब उनके लिए, उनके ऊपर इसका असर कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका जो क़ुव्वत मुदाफ़िया है, जो दिफा करने की जो एक ताकत है, लड़ने की ताकत है, वो मजबूत हो चुकी है। कैसे मजबूत हुई है? पिछला कोई एक ऐसा हादसा गुजरा था कि जिसके हाथ आने की वजह से इसकी बॉडी आने वाले मुश्किलात से लड़ने के लिए अपने आप को आमादा कर चुकी है। मैं और सामने की मिसाल दूं, आप एक रोड है, मिसाल बिल्कुल सामने की मैं पेश करूं। हम लखनऊ में बैठे हुए हैं इस वक्त। लखनऊ से आगरा जब हम जाते हैं तो एक नया जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है, सबसे फास्ट है, सबसे फास्ट है, और इसमें एक्सीडेंट भी सबसे ज़्यादा होते हैं। आदमी पहुंचता बहुत जल्दी है, फास्ट है और एक्सीडेंट होते हैं। ये खैर भी है बज़ाहिर और शर भी है। खैर इसलिए है कि 8 घंटे का रास्ता 3 घंटे में तय हो रहा है। शर यूँ है कि हादसे भी ज़्यादा हो रहे हैं, लोग मर भी ज़्यादा रहे हैं। अब होता ये है कि ये क्यों है, ये हादसे इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं और फास्ट क्यों है? क्योंकि पूरा रास्ता एकदम साफ़ सुथरा है, कोई बीच में ब्रेकर नहीं है, कोई बीच में डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। इंसान ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और वो सोचता है कि कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, दोनों तरफ बैरिकाडिंग है, कोई जानवर नहीं आ सकता, इतनी चौड़ी रोड है, कोई पीछे से नहीं लड़ा सकता, आगे से कोई यू टर्न करके नहीं आ सकता। लिहाजा जो एक्सीलेटर पे पैर रखा, अब वो उसको गुनूदगी आती है और वो चलता चला जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है। लिहाजा जो अक्लमंद और माहिर इंजीनियर होते हैं, तो वहाँ देखा है ऐसे रास्तों को बनाने के लिए जानबूझकर
پیچ و خم دیتے ہیں. یعنی اگر یہ سیدھا راستہ ہوگا، انسان کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، اسپیڈ بڑھے گی اور بڑھنے کے بعد انسان کو اتنا نقصان پہنچائے گی کہ ایکسیڈنٹ ہوگا اور خدا نہ کرے وہ دنیا سے چلا جائے گا. لہٰذا وہ روڈ کو پیچ و خم دیتے ہیں، کبھی بائیں جانب لے گئے، کبھی دائیں جانب لے گئے، پھر بائیں جانب لے گئے، پھر دائیں جانب لے گئے. بظاہر یہ ڈرائیور کو اس کو مشکل پیش آ سکتی ہے کہ صاحب میں سیدھا جا رہا تھا، مجھے الٹا مڑنا پڑ رہا ہے سیدھا، لیکن یہ موڑ سبب بنتے ہیں کہ اس کی نیند کافور ہو جاتی ہے. اگر یہی راستہ سیدھا ہوگا، نیند میں آئے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ پیچ و خم اس کو جگائے رکھتے ہیں. لہٰذا اللہ کی طرف سے جو بظاہر ہم کو لگتا ہے یہ بلا آ رہی ہے یا جو مصیبت آ رہی ہے، یہ شر، یہ انسان کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو جگائے رکھنے کے لیے اور یہ محسوس کروانے کے لیے کہ دیکھو تم اس دنیا کو نہیں چلا رہے ہو، ہم چلا رہے ہیں، متوجہ ہماری طرف رہنا. اگر پوری دنیا، پوری زندگی انسان کی آرام میں، راحت میں گزر جائے، نہ کبھی وہ بیمار ہو، نہ کوئی پریشانی آئے، نہ کبھی کوئی فساد ہو، نہ کوئی شر ہو، نہ کوئی بلا، تو یہ انسان باغی نظر آئے گا، اس کو اصل میں ضرورت نہیں ہوگی کسی کی، اور پھر آخر میں یہ ہوگا کہ یہ جہنم کی دیوار سے جا کر ٹکرا جائے گا. لہٰذا خداوند عالم اس دنیا میں کچھ ایسی چیزوں کو رکھتا ہے کہ ان سے مقابلہ کرے، ان سے لڑے، تاکہ اس کی انسانیت بیدار ہو، ظاہری طور پر اس کا جسم لڑنے والا بنے اور باطنی طور پر اس کی روح اس پروردگار کے سامنے جھکتی رہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے جو کبھی دائیں لے کر جا رہا ہے اور کبھی بائیں لے کر جا رہا ہے. البتہ یہاں پر ایک بات واضح کرنا ضروری ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ اپنے کو منوانے کے لیے یہ بلائیں بھیج رہا ہے. نہیں، ہر چیز بعد میں پہنچتی ہے اسی انسان کی طرف کہ اگر وہ خدا اپنے کو منوانا بھی چاہتا ہے تو اس کی الہیت میں یا الوہیت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی انسانیت میں اضافہ ہوتا ہے. خدا جو اپنی عبادت کرواتا ہے، خدا جو اپنے آگے جھکواتا ہے، خدا جو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کا فائدہ خدا کو ہرگز نہیں ہے. کسی بھی طرح سے یہ فائدہ بہرحال انسان ہی کو پہنچاتا ہے. بہت اچھی بات کہی. یعنی ٹیڑھے میڑھے راستوں سے نکلنے کے بعد ہی سیدھی منزل اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اور یوں تو ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی وینس ہیں سب ٹیڑھی میڑھی ہیں، اور اسے وہ سب ہم کو ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے اور برائی سے دور رہنا ہے. اس کی دوسری مثال میں دے دوں، آپ نے بات کہی ہے کہ جس وقت ہارٹ کو چیک کیا جاتا ہے وہ ایک سسٹم ہوتا ہے، تو اس میں جو لائنیں ہو جائے اگر سیدھی ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ECG میں اگر سیدھی ہو جائے تو زندگی کا کھیل ختم ہو جاتا ہے. زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زگزیگ رہے. بہت اچھی بات. اگر جس طریقے سے دیکھا جائے، ہم اپنے گناہ کے جب دیکھیں، گناہ کو جانچیں، تو اس کا جو ریئیکشن آتا ہے اس کو قرآن مجید کس طریقے سے بیان کرتا ہے؟ احسن تم، یہ بالکل عدل الہی سے منسوب ہے، یعنی کہ نسبت رکھتا ہے، اور شر مطلق جو بات ہو رہی ہے ہماری اس سے بھی منسوب ہے. اس کائنات میں جو ہمیں بلائیں یا وبائیں دکھتی ہیں، جیسا میں عرض کر رہا ہوں، کچھ تو خداوند عالم کی طرف سے ہیں نسبی، جن کے ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی خرابیاں ہیں، مگر اصل میں اس کے پیچھے زیادہ فائدے ثابت ہوتے دکھتے ہیں. دوسری طرف کچھ ایسی بلائیں ہم کو یہاں دکھتی ہیں، کچھ ایسے شر دکھتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، یعنی اللہ نے ان کو نازل نہیں کیا ہوتا ہے، یہ انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. یہی کورونا میں جو بلا اور وبا آئی ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بلا ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے وبا ہے، لیکن بالآخر اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ خود انسان کی اپنی کارگزاریاں ہیں. قرآن کریم کی آیت پڑھ دوں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں، جو فساد دیکھتے ہیں اور بلائیں دیکھتے ہیں، یہ خود انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. یہ جو خشکی میں بلائیں دیکھتے ہیں، یہ جو آپ تری میں یعنی سمندر میں بلائیں دیکھتے ہیں، یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں جن کا ریئیکشن ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ ہم ظلم کریں گے تو پھر ہمیں اس کا کہیں نہ کہیں تاوان بھرنا ہوگا. اگر باڑھ کی وجہ سے گھر ڈوبتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو اللہ ان کو نہیں ڈبو رہا ہے، بلکہ یہ ہماری خطا ہے کہ ہم نے ندیوں کے راستے میں اپنے گھروں کو بنایا ہے. اگر پانی زیادہ برس کا نقصان پہنچا رہا ہے تو اللہ کی طرف بھی نسبت ہوگی، مگر انسان کی طرف بھی ہوگی کہ اس نے جنگلوں کو کاٹا ہے، لہٰذا آج ہم کو اس طرح کی تباہیاں دکھائی دیتی ہیں. لہٰذا وہ بلائیں کہ جن میں صرف بلا نظر آ رہی ہو، اللہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، ہمارے اپنی کارگزاریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. وہی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا انسان کرتا ہے ویسا بھرتا ہے. اور اچھا کرے گا تو اچھا ملے گا، برا کرے گا تو برا ملے گا. کائنات میں اگر دیکھا جائے، ایک طرف نور کی بات آتی ہے کائنات میں، اور دوسری طرف ظلمت کی بات آتی ہے. تو ہمارے علماء نے کس طریقے سے نور اور ظلمت کے بارے میں بیان کیا، ہمارے ناظرین کو بتائیں. حسن تم دیکھیں، یہ نور اور ظلمت کا جو قانون آپ بتا رہے ہیں اس کائنات میں، یہ تو ہم کو دیکھنے میں بھی آتا ہے. اصل میں اس دنیا میں دو سرپرست ہیں. اس دنیا میں، پوری دنیا کے اندر بس دو ہی سرپرست ہیں.
لہٰذا خداوند عالم آیت الکرسی میں کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایک سرپرست ہے اور ولی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کا وہ سرپرست بن جاتا ہے۔ جب وہ سرپرست ہے، ولی ہے، تو اس کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو ظلم سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ ایک ولی ہے خداوند عالم۔ دوسری طرف اولیاءہم الطاغوت، یعنی وہ افراد ہیں کہ جن کے ولی طاغوت اور شیاطین ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ اس انسان کو نور سے اٹھاتے ہیں اور ظلم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے، کیا کوئی ایسا پلان ملتا ہے معاشرے میں جو مصیبت یا ظلم کو ختم کرے؟ کیا اس کے بارے میں قرآن یا پھر احادیث معصومین علیہ السلام میں ایسا کچھ ملتا ہے؟ احسن، تو بالکل ملتا ہے۔ دولت کریمہ کہا جاتا ہے اس کو۔ ہماری دعاؤں کے اندر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ اس دولت کریمہ کی طرف ہم کو پلٹا دے، اور وہ زمانہ آ جائے۔ وہ کب ہوگا؟ جب وہ امام آخر پردے کو اٹھا کر آئیں گے تو اس دنیا میں ظلم کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ویسے ہی اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ یعنی امام جب آئیں گے تو یہ پوری کائنات میں ظلم کا نظام ہوگا، ظلم قائم ہوگا۔ امام آئیں گے بالکل پلٹ کر اس کو عدل کے نظام سے تبدیل کر دیں گے، جہاں اللہ کی حکومت ہوگی، نبی کی حکومت ہوگی اور امام کی حکومت ہوگی۔ لہٰذا ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وہ حالات پیدا کریں کہ جب امام علیہ السلام پردہ غیب کو اٹھا کر آئیں اور اس دولت کریمہ کو اسٹارٹ کریں اور شروع کریں، تو ہم ان کے سپاہی قرار پائیں۔ کیسے ان کے سپاہی بنیں گے؟ ان کی سیرت کے اوپر عمل کر کے، جیسے زندگی بتائی ہے انہوں نے گزارنے کو ویسے گزاریں، تاکہ ان کے سپاہیوں میں شامل ہوں اور اس دولت کریمہ کا ایک جز قرار پائیں۔ آغا، جبر اور اختیار کا کیا نظریہ ہے؟ احسن، تم اس کا بھی ایک تعلق یقیناً عدالت کے ہی موضوع سے آتا ہے۔ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ عقائد کے اعتبار سے 3 عقیدے ہیں اشاعرہ، معتزلہ اور امامیہ کے۔ جبر اور اختیار کو لے کر بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں 2 نظریے بڑے عام ہوئے۔ ایک جبر کا نظریہ تھا اور ایک تفویض کا نظریہ تھا۔ جبر کا نظریہ تھا اشاعرہ کا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پوری دنیا مجبور ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجبوری کے عالم میں ہو رہا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کرتا ہے، انسان مجبور ہے۔ یعنی انسان چوری کرتا ہے تو یہ بھی خدا کرواتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی خدا کرواتا ہے، کیونکہ انسان مجبور ہے۔ مجبور کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، آقا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب اس کی مخالفت شروع کی معتزلہ نے تو وہ تفویض کے قائل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، اس دنیا میں جبر نہیں ہے، پوری طرح سے اختیار ہے، انسان جیسے چاہے زندگی گزارے، اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ نے پیدا کر دیا ہے، آزاد کر دیا، اب قیامت کے دن حساب لے گا۔ تو ایک عقیدہ تھا جبر کا کہ انسان پوری طرح مجبور ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوسری طرف تفویض کا قاعدہ تھا کہ اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے۔ اس کے مقابل اس کے درمیان میں ایک عقیدہ امامیہ کا تھا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جبر کا عقیدہ صحیح ہے یا تفویض کا عقیدہ صحیح ہے، تو امام نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ تو جبر صحیح ہے نہ تفویض صحیح ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ صحیح ہے۔ انسان نہ پوری طرح سے مجبور ہے اس دنیا میں اور نہ پوری طرح سے مختار ہے کہ وہ جو چاہے کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ کر رہا ہے اس میں اس کا بھی اختیار ہے اور اللہ کا بھی اختیار ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر آیت ہے کہ تم زمین میں جب زراعت کرتے ہو تو کیا تم ان میں دانوں کو پودا بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ یقیناً سب کہیں گے خدا بناتا ہے، لیکن خدا بغیر دانے کے تو نہیں بناتا، دانہ ہم لگاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے مثال دی جاتی ہے کہ انسان کتنا مجبور ہے، کتنا آزاد ہے، کتنا جبر ہے، کتنی تفویض۔ کہا کہ اپنا ایک پیر اٹھا لو، سوال کرنے والے نے ایک پیر اٹھا لیا، کہا آپ دوسرا پیر اٹھا لو، کہا دوسرا اٹھاؤں گا تو پھر کھڑا نہیں رہوں گا، گر جاؤں گا۔ کہا بس اتنا ہی اختیار ہے اور اتنا ہی اجبار ہے، پہلا قدم اٹھانے کا تجھے اختیار ہے لیکن دوسرا قدم اٹھانے کا تجھے اختیار نہیں ہے، کیونکہ اس نظام کے اندر جاذبہ اور دافعہ ہے، جب تو دوسرا قدم اٹھائے گا تو زمین تجھے اپنی طرف کھینچ لے گی۔ لہٰذا اس دنیا میں پوری طرح سے نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ ہے، جس کو سمجھایا تھا حضرت بہلول دانا نے ایک کنکر کے ذریعے، جو بڑا مشہور ہے۔ اگر کوئی مضبوط دلیل پیش کیجیے جبر کے خلاف اصل اگر ہم جبر کے قائل ہو جائیں گے تو پھر جہنم کا جو خلق کرنا ہے وہ عبث ہو جائے گا۔ مثال دوں میں آپ کے سامنے کہ آپ ایک انسان کو اپنے گھر میں قیدی بنائیے، زنجیروں میں باندھ کے رکھیے، پیروں میں اس کے بیڑیاں ڈال دیجئے اور اس کو آپ ننگا یہاں پر چھوڑ دیجئے، برہنہ اور اریاں،
اور کل کو آپ اس کو کوڑے ماریے کہ تم برہنہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تم اریاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تو ہر انسان کہے گا کہ یہ مارنے والا بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے، اسی نے اس کو ایسا بنایا ہے، اسی نے کپڑے نہیں دیے اور آج اسی پہ وہ مار رہا ہے۔ لہٰذا اب اگر ہم یہ مانیں خدا نخواستہ کہ چوری بھی اللہ کرواتا ہے، معاذ اللہ ہر گناہ بھی اللہ کرواتا ہے، تو پھر اگر روز قیامت وہ انسان کو سزا دے گا تو پھر ہم اللہ کی عدالت کے خلاف ہوگا، عقل کے خلاف ہوگا کہ خود ہی مجبور کر رہا ہے اور خود ہی سزا بھی دے رہا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں جبر کو اگر ہم قائل ہو جائیں گے تو پھر قیامت میں میزان برباد ہو جائے گا، نظام برباد ہو جائے گا، جنت اور جہنم کا خلق کرنا عبث قرار پائے گا۔ بہت خوب، بہت خوب، جزاک اللہ، بہت بہترین آپ نے وضاحت پیش کیا گا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا تیسرا ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی معلومات میں ایک بار پھر سے ضرور اضافہ ہوا ہوگا جیسے میرے ہوا۔ اگر اس پروگرام سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ winislam@gmail.com پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چوتھے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔